बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब का हाई पावर डेलीगेशन जो है पाकिस्तान में है और उसकी मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई, आज अपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ भी मौजूद थे, उनको ब्रीफिंग देगी और मुख्तलिफ जो सरमायाकारी की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सरमायाकारी की ऑप्शंस हैं, उस पर भी गौर किया गया। बड़ा पुरतगाग इस्तकबाल किया गया है इस डेलीगेशन का। और आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की भी। उसमें भी जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन पर जो है वो गौर किया गया और बताया गया कि पाकिस्तान में सऊदी अरब कैसे सरमायाकारी कर सकता है। इसके साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करने जा रहे हैं और बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स जो है वो किस तरफ जा रही है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक का आगाज़ किया है। ये तहरीक किस हद तक कामयाब हो सकती है, इसको आगे चल के जो है वो क्या रिजल्ट इसके आ सकते हैं, और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के जो केसेस हैं उनका क्या बन सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं पीपल पार्टी के भी सीनियर रहनुमाओं से कि पीपल पार्टी का जो रोल है पार्लियामेंट के अंदर, चूँकि उन्होंने जो है वो एक सियासी इत्तेहाद कायम किया है नून लीग के साथ। नून लीग की गवर्नमेंट है, लेकिन जो उसे सपोर्ट है वो पीपल पार्टी की मौजूद है और मौजूद रहनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं पहले सेगमेंट में मैम ज़रताज गुल साहबा, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ की, उनसे बात करेंगे। मैम शुक्रिया हमें वक्त देने का। बताइएगा, एक तो तहरीक इंसाफ किस नज़र से देखती है इस जो डेलीगेशन आया हुआ है सऊदी अरब का, और सरमायाकारी भी बात हो रही है। ज़ाहिर बात है सरमायाकारी होगी मुल्क में तो मईशत बेहतर होगी, तरक्की होगी, आवाम को बेहतर सहूलियात मिलेंगी। बहुत शुक्रिया। देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मैं ख़ुद एस पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से, पैट्रियाटिज़म की वजह से, और एस पॉलिटिशियन मेरी और मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही सोच है कि पाकिस्तान में इकॉनमी का पहिया चलता रहे और जो 2 साल से पाकिस्तान के लोग अजियत में मुब्तला है उसको छोड़ के पाकिस्तान आगे बढ़े और पाकिस्तान के लोग ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर ना हो। उनको बिजली सस्ती मिले, उनको गैस सस्ती मिले, उनको रोटी सस्ती मिले, उनकी गंदम ख़रीदने वाला कोई हो और उनके बच्चे स्कूलों में जाएँ, उनको सहूलियात मिलें। और जहाँ तक इस डेलीगेशन की बात है कि सऊदी अरब का डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, देखिए जी, मैं तो इसको वेलकम करती हूँ। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ सिर्फ ये नहीं है कि चूँकि अब वो सरमायाकारी कर रहे हैं तो हम उनको वेलकम कहें। देखिए जी, सऊदी अरब से साथ तो हमारे ताल्लुकात आप और हम खुद सारा मुसलमान है, हमारा तो किबला काबा ही, खाना काबा, मस्जिद नबी, हम सब। और आप जब उम्र और हज के लिए जाते हैं, ज़ाहिर बात है हमारे एक उनसियत का भी एक उनके साथ रिश्ता है। तो वहाँ पे हर सूरत में जब भी पाकिस्तान के साथ कोई मुश्किल वक्त आती है, अभी तो ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा इकनॉमिक क्राइसिस है और उसकी ज़िम्मेदार जो है वो PDM ही है। ऐसे में जब सऊदी डेलीगेशन आया हुआ है तो एक तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको वेलकम करते हैं, ये बड़ी खुशाइद बात है। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो तहरीक शुरू हुई है पशीन से, तो उसको कभी तो उस तहरीक में एक तरफ आपके जो है वो राब्ते हो रहे होते हैं मौलाना फजल रहमान से, और दूसरी तरफ जो है उसी जलसे में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी होती है। तो क्या ये तहरीक जो है वो कामयाब हो पाएगी, और तहरीक का मकसद क्या है मैम? अभी तो हुकूमत को 1 माह हुआ है जो है वो इक़्तिदार संभाले हुए, और अभी से तहरीकें शुरू हो गई हैं। देखिए बलोच साहब, बेशक हुकूमत को अभी कायम हुए महीना हुआ है, लेकिन ये तो तसलसल है ना। पिछले 2 साल से जब इन्होंने रजीम चेंज के मौरों के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई तो तब भी इनकी हुकूमत थी। निगरान जो जितनी भी हुकूमती थी वो जरदारी और नवाज शरीफ के माँ पे बन के उनकी एक्सटेंशन थी, और जो जुल्म के पहाड़ उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वर्कर, खवातीन और लीडरान के ऊपर तोड़े, वो भी उन्हीं की एक्सटेंशन थी। उसके बाद 70 बिलियन के करीब जो उन्होंने पाकिस्तान के गरीब मुल्क का इलेक्शन करवाया, तो हुआ तो वही है ना। पहले निगरान वजीर, पहले शहबाज शरीफ ने, जब हमारी हुकूमत तोड़ी गई तो शहबाज शरीफ जो है वजीर आज़म बन गए, निगरान वजीर आज़म जो है वो काकड़ साहब तशरीफ ले आए, अब काकड़ साहब से दोबारा जो है वो शहबाज शरीफ साहब को मिल गई, तो ये रद्द बदल तो वही है, तो एक्सटेंशन तो वही है। तो वो बेशक 1 महीने की इनकी अभी मौजूदा हुकूमत हो फॉर्म 47 वाली, लेकिन तसलसल तकरीबन 2 साल से ज़्यादा इनको हो गया कि ये मुल्क की इकानमी का इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, और इनको इदराक ही नहीं है कि पाकिस्तान के लोग किस मुश्किल में इनकी वजह से हैं। वहाँ पे हमने इनको क्या टफ टाइम देना है? अवाम इनसे मुतालबा करती है। आपने जहाँ तक पेशीन की बात की, आपने बलोचिस्तान की बात की कि हम जो है तहरीक चला रहे हैं, जिसमें चकज़ई साहब भी हैं, जिसमें मेंगल साहब भी हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी, आपने उनका जिक्र किया, और हम खुद एस पार्टी हैं। देखिए
جب یہ 8 فروری کو الیکشن ہوا تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ اچکزئی صاحب، انکلوڈنگ مینگل صاحب، انکلوڈنگ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، سب نے مانا کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو جیتی ہے. اور دیکھیں بلوچ صاحب، میں نے کیا وہ کرنا ہے کہ جی ہم نے حکومت ہمیں بنانی چاہیے تو اور ہم نے 8 فروری کو الیکشن جیتا تھا. وہ تو عوام نے ہمیں، میں تو کلیم کروں گی نا کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی ہوں، لیکن آپ کل کے رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، وہ کہتے ہیں عوام نے تو ہمیں مینڈیٹ ہی نہیں دیا، تو لہٰذا ہمارے تو ہاتھ اٹھے ہوئے، ہم تو عوام ہم سے کوئی گلہ نہ کرے، ہم تو عوام کے کام ہی نہیں کریں گے. تو رانا ثناء اللہ یا پی ڈی ایم خود مان رہی ہے کہ ان کا عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا. ایسے میں جب ہمارے عمر ایوب صاحب یا ہماری پارٹی کی جو لیڈران ہیں انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ آئین کی پاسداری کے لیے عوام کے ووٹ کے اوپر جو ڈاکہ 8 فروری کو پڑا ہے، جو فارم 47 کے ابھی زبردستی عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے جو ہمارے سر کے اوپر ایک مسلط حکومت کر دی گئی ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. فارم 47 کا فیصلہ کون کرے گا کہ فارم 47 جو ہے وہ صحیح تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ 35 پنکچر کی بات بھی ہوئی تھی، اس وقت کمیشن بھی بنا تھا اور کمیشن نے یہ کہا تھا کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، اور اب فارم 47 آ گیا. تو ایک تو یہ بتائیے گا، اور دوسرا آپ کا جو سیاسی اتحاد ہے، جو اپوزیشن اتحاد بنا ہے، اس میں ساری چھوٹی جماعتیں ہیں، تو اس سے تو حکومت کو فرق نہیں پڑنے والا. دیکھیں حکومت کو تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ حکومت عوام کی ووٹ سے تو نہیں آئی ہے نا. عوام کی ووٹ سے جو حکومت آتی ہے وہ اپنے ووٹر سے بھی ڈرتے ہیں، وہ اپنے حلقے کے لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں. میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتی ہوں کیونکہ میں نے جو 1.5 لاکھ ووٹ لیا ہے اور جو میں دوسری دفعہ منتخب ہو کے آئی ہوں، مجھے ایک ووٹر کی فکر ہوتی ہے، مجھے ڈیرہ غازی خان کی فکر ہوتی ہے. وہ تو ظاہری بات ہے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ عوام کریں گی، فیصلہ کورٹ کرے گا، فیصلہ ٹرائیبیونل کرے گی. جب 8 فروری کو عوام ہمارے لیے لکھنے، آپ نے اس دن کی بھی مناظر دیکھیں، آپ ابھی بھی دیکھ لیں. اسٹریٹ پاور اگر ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے، اگر ووٹر ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے. اور کمال تو یہ نا کہ اتنا ظلم، جبر اور فسطائی جو ہماری پارٹی کے خلاف، ہمارے کارکنان کے خلاف اور ہمارے لیڈران کے خلاف بھی کی گئی، اس کے باوجود بھی نہ ہمارا ووٹر ٹوٹا بلکہ ووٹر ہمارا زیادہ ہو گیا. ہمارا ورکر نہیں ٹوٹا، ہمارا ورکر زیادہ پکا جو ہے وہ ٹائیگر اور ٹائگریسز بن گئے. ہمارے لیڈران جنہوں نے چھوڑ کے جانا تھا وہ چلے گئے، لیکن مزید نئی لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف میں آئی ہے. کہتے تھے نا کہ 8 فروری کو دیکھنا پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، عمران خان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، یہ مائنس ہو جائے گی، اس کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا. وہ پتہ چلا کہ پورے پاکستان میں واحد ہی پاکستان تحریک انصاف ایسی جماعت تھی جس کے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس لائن کے اندر کھڑے ہوئے تھے. ان کو تو ووٹ ٹکٹ لینے والے نہیں تھے. ابھی آپ میم خود کہہ رہی ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ تھے، اور دوسری طرف تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نہیں میدان میں اترنے دیے گئے. تو ایک طرف تو کے پی کے اندر جو مینڈیٹ ملا ہے وہ تو ٹھیک ہے میم، اور دوسری طرف جو پنجاب میں مینڈیٹ ملا ہے یا باقی جگہوں پہ مینڈیٹ ملا ہے اس پہ آپ گلا کر رہی ہیں. دیکھیں جو میں نے یہ کہنا کہ ہمیں کینڈیڈیٹ کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، اس کو تو سارے کیمرے کی آنکھوں نے نوٹس کیا ہوا ہے. سب سے زیادہ FIR ہمارے خلاف کی گئی ہے. 31 سال کی سزا راتوں رات عمران خان کو، ہمارے لیڈر کو دی گئی. ہمارے پارٹی کا نشان چھین کے 200 سے زیادہ ہمیں انڈیپینڈنٹ نشانات دیے گئے. میرے MPA کا اور MNA کا ہمارا آپس میں بھی نشان نہیں ملتا تھا تاکہ جو ہے وہ ورکر جو ہے وہ یا ووٹر کنفیوز ہو جائے. زندہ مثال میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، 43 FIRs ہیں میرے اوپر. میں ڈیرہ غازی خان میں 9 مئی کو جو ہے وہ موجود تھی، لیکن کہیں پر کسی ڈسٹرکٹ کے اندر میں نے گائے چوری کی ہوئی ہے، کہیں پر میں نے پیٹرول پمپ بنائے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ میں نے انٹیریئر منسٹر کے گھر کے اوپر پچھلے والے کے اوپر حملہ کیا، کہیں پر میں نے کسی مقدس مقامات پہ حملہ کیا، کہیں پر میں نے ATM توڑ کے پیسے نکالے، اور کہیں پر جو وہ دہشت گردی، غداری اور اس کے مقدمے میری ہی RO کے دفتر کے سامنے میری ہی پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا. تو میں تو زندہ مثال آپ کے سامنے ہوں کہ جس طریقے سے میں نے پورے انتظامیہ کا مقابلہ کیا، جس طرح کی میں نے نگران حکومت کا مقابلہ کیا، صرف میں ہی نہیں تمام PTI کے رہنما. ہاں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف حق پہ کھڑی ہے، چونکہ میرا لیڈر عمران خان پاکستان کا مقدمہ لڑتا ہے، تو اس لیے ظلم اور جبر کے باوجود بھی ہزاروں لوگ ہماری ٹکٹ لینا چاہتے تھے. ان کی لائن میں کوئی نہیں کھڑا تھا کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی آپ کو ووٹ کے ذریعے جتوا سکتا ہے، اگر آپ کی حلقے میں عزت ہے، اگر آپ سر اونچا کر کے آنکھیں اونچا کر کے اگر آپ اپنے حلقے میں جا سکتے ہیں، تو وہ صرف یہ کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان سے لائل ہو. باقی تو جنہوں نے فارم 47 والے ہار پہنے ہوں مجھے دکھائیں نا کسی کی فوٹیج کہ وہ اپنے حلقوں میں گئی ہوں، مجھے دکھائیں زبردستی PMLN پیپلز پارٹی والے کی کسی کو اپنے حلقے میں گئی ہوں. ہمارے تو جن لوگوں کو زبردستی ہرایا گیا تھا وہ اس وقت جلسے کر رہے ہیں. تو جہاں تک KPK کی بات ہے، KPK ان سے کنٹرول نہیں ہوا کیونکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں KPK نکل آیا. پشتون ہے،
سخت ہیں، جب نظریے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تھوڑا سا کلچر کا فرق ہے، حق کے لیے زیادہ آواز بلند کرتے ہیں. پنجاب میں تو پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ ابڈکشن سٹارٹ ہو گئی. پنجاب کے لوگ کمزور ہیں اور کے پی کے لوگ تھوڑا سا سٹرانگ ہیں، اس لیے جو ہے وہ اپنا رزلٹ وہاں پہ یہ آیا. دیکھیے پنجاب کے لوگوں کو پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے نا. کے پی کے لوگوں نے تو پہلے بھی دہشت گردی اور جو جس طریقے سے ضرب عضب اور یہ بہت ساری چیزیں جو ایک میدان جنگ جو ہے وہ کے پی کے بنا رہا، تو وہاں کے لوگ تو ایک طریقے سے عادت ان کو ہو گئی ہے. وہ پھر بھی اگر کسی محلے پہ کسی خاتون کے اوپر خدا نخواستہ کوئی حملہ کرتا ہے تو سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے. پنجاب کے لوگوں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ اتنی سخت زیادتی ہوئی کہ پنجاب کے لوگوں کے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. میری چھوڑے بلوچ صاحب، آپ ابھی چلائے نا ریحانہ ڈار صاحبہ کی سیالکوٹ کے اندر، ایک والدہ کی عمر کی خاتون جو کہ جیتی ہوئی ہے، اس کے گریبان کو پھاڑ کے پولیس والوں نے ہار ڈالا. کیا کوئی اپنی والدہ کے لیے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ پنجاب کے لوگوں نے پہلی دفعہ ایکسپیرینس کیا. سنم جاوید کو دیکھیں، اپنے چھوٹے بچوں سے وہ عید نہیں مل سکتی ہے، ایک جیل سے نکالتے ہیں دوسرے جیل کے اندر جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. عالیہ حمزہ کو دیکھا، اس قدر وہ کمزور ہو گئی ہے خاتون کہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. بچیاں اس کے باہر آئی ہوتی ہے، ابھی میاں والی جیل لے کر گئے، فلانی جگہ لے کر چلے گئے، زبردستی اس کو بھی ہرایا گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھیں، اعجاز چودھری صاحب کو دیکھیں، پرویز الہی صاحب کو دیکھیں، عمر چیمہ صاحب کو دیکھیں، اور ہمارے ہزاروں کارکنان جو اس وقت جو ہے وہ ظلم جبر کا شکار ہے، جن کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. تو یہ پنجاب نے پہلی دفعہ ایکسپیرینس کیا، اور میں تو پنجاب کو زیادہ داد دوں گی کہ پنجاب کے لوگ 8 فروری کو بہت بڑی تعداد میں لکھے، کیونکہ پنجاب کے ساتھ جو یہ سلوک ہوا یہ کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ ان کو سزا دی گئی کہ آپ نے چونکہ خاندان شریفہ کی غلامی نہیں کی. پہلی دفعہ خاندان شریفہ کی غلامی نہیں کی گئی نا، پہلی دفعہ انہوں نے پی ایم ایل این کو چھوڑا، خوف کے بت پنجاب نے توڑ دیے. تو سزا یہ دی گئی کہ چونکہ آپ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں تو لہٰذا ان کے گھروں کو پر چڑھائی کر دو، ورکرز کو مار دو، خواتین کو زد و کوب کر دو، ایف آئی آر کر دو، شیلنگ کر دو، لاٹھی چارج کر دو. پنجاب کے لوگوں کے ساتھ تو اتنی زیادتی ہوئی ہے. تو 8 فروری کو تو میں تو سمجھتی ہوں پنجاب کے لوگوں نے کیا کمال غیرت کی ہے کہ وہ خوف کے بت توڑ کے ہمارے لیے جو ہے وہ الیکشن کے لیے نکلے اور ہمیں ووٹ دیا. 9 مئی کی آپ بات کر رہی ہیں تو 9 مئی کا فیصلہ تو ہونا ہے نا. ظاہری بات ہے آپ عدالتوں میں جائیں گے، آپ خود جو ہے عدالتوں سے آپ کو ریلیف ملا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ گور علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے دورہ نظام ہے، 2 قانون ہیں، اور ہمیں انہیں جو ہے وہ کورٹ سے ریلیف نہیں مل رہا. دیکھیے میری بات سنیں، 9 مئی کا تو مجھے بھی جواب چاہیے نا. جب پاکستان تحریک انصاف جیسے بڑی جماعت کو، پاپولر جماعت کو توڑنے کے لیے ایک واقعہ کریٹ کیا گیا، اس کی انکوائری کیوں نہیں ہو رہی؟ کوئی کمیشن کیوں نہیں بن رہا؟ وہ فوٹیجز، وہ کیمراز کیوں غائب ہو گئے ہیں؟ کیوں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سزا دی گئی، پوری پارٹی کو توڑا گیا، ہمارے لیڈر کو جیل کے اندر ڈالا گیا، کارکنان کے ساتھ اتنا سختی سے سلوک کیا گیا؟ ابھی بھی ہمارے بہت سے کارکنان جیلوں کے اندر ہے، خواتین ابھی تک جیلوں کے اندر سڑ رہی ہیں، انصاف ان کو نہیں مل رہا. مجھے بھی 9 مئی کی انکوائری چاہیے، کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف ایک واحد جماعت ہے جو پورے فیڈریشن کی علامت ہے. خان صاحب وہ واحد لیڈر ہے جو پورے پاکستان کی علامت ہے، جو دلوں کو جوڑ سکتے ہیں. ہم نے تو آج تک اپنے پروٹیسٹ میں گملہ نہیں توڑا، ہم نے تو آج تک جو ہے اپنی آئین قانون کی پاسداری کی ہے. مجھے پتا ہے آپ نے گملہ نہیں توڑا تو جلاؤ گراؤ کہاں سے ہو گیا؟ ہاں تو اسی کی تو فوٹیج مجھے چاہیے نا، مجھے تو اسی کی تو انکوائری چاہیے کہ عام لوگوں کے پاس جو ہے جب وہ 9 مئی کو جس طریقے سے خان صاحب سے سلوک کر کے، جس طرح جب 9 مئی کو لوگ نکلے، جب تمام جو ہے وہ کمیونیکیشن ختم ہو گئی ہے، وہ کون سے شر پسند تھے جو ہماری صفوں کے اندر گھسے اور 9 مئی کا واقعہ انہوں نے کر دیا، اور اسی کا مدعا ڈال کے پورے پاکستان کو یرغمال اور ظلم اور جبر فسطائیت ہماری پارٹی کے علاوہ اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف کی گئی. اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری تو پی ایم ایل این ہی ہے نا، الٹیمیٹ بینیفیشری تو پی ایم ایل این ہے. آپ انکوائری کی بات کر رہی ہیں، نہیں ایک سن بلوچ صاحب جی آپ انکوائری کی بات کر رہی ہیں تو ظاہری بات ہے جو فوٹیج جو ہیں جو آپ لوگوں نے خود جو ہے وہ شیئر کی واٹس ایپ گروپ پہ، فیس بک پہ لائیو ہوئے اور باقی جگہوں پہ، ابھی وہ تو آن ریکارڈ ہے نا. دیکھیں نا میری بات سنیں، اصل بات یہ ہے کہ 9 مئی کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کو. سب سے زیادہ 9 مئی کی وجہ سے ہماری پارٹی کو توڑا گیا. ایک پاپولر پارٹی اپنے خلاف، اپنے ملک کے خلاف ایسا کام کیوں کرے گی؟ الٹیمیٹ 9 مئی کا بینیفیشری کون ہے؟ پی ایم ایل این، کیونکہ ان کو ہمارے سروں کے اوپر آ کے بٹھا دیا گیا، ظلم کے پہاڑ ہماری پارٹی کے اوپر 9 مئی کو مدعا بنا کے ہمارے خلاف جو ہے وہ توڑے گئے. ابھی تک بھی ہم وہ بھگت رہے ہیں. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ 9 مئی کی اوریجنل انکوائری ہونی چاہیے، اور میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں
کہ جب بھی اوریجنل انکوائری ہوگی، جو جلاؤ گراؤ کی فوٹیج اصل انکوائری ہوگی، جب اصل پتہ چلے گا تو وہ شرپسند آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ پی ایم ایل این کی طرف نکلے گے۔ بہت شکریہ میم، مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں پریزیڈنٹ زرداری نے خطاب بھی کرنا ہے، وہ کیسے، اس کا ماحول کیسا ہوگا اور کس طرح ریئیکٹ کیا جائے گا پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی طرف سے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔